ज़िद तान्यता नॉवेल की नंबर 43। रात तक ये खबर आग की तरह फैली थी। यहाँ तक कि आस पड़ोस के गांव वाले भी सब आने जाने लगे। बख्तियार हवेली में ही था। सारे दरवाजे खोल दिए थे। जो उनकी मौत का अफसोस करने आ रहा था वो गहरे सदमे के तासुरात चेहरे पे सजाए अफसोस ले रहा था और बेहद संजीदा था। एक जिंदा औरत की मौत का अफसोस। किस तरह हो गया ये? उनकी पीर मुरीद मुर्शद औरतें तो बुरी तरह रो रही थी, जबकि बख्तियार ने किसी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सरीने खौफ से कांप रही थी। जब वो जिंदा औरत की मौत की खबर फैला सकता था तो उसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था। सरीने की आंख का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह बख्तियार से खौफ खा रही थी, जबकि बख्तियार इतना ही लापरवाह था। ये खबर परिवश और दखने तक भी पहुंची थी। यहाँ आकर छोड़ देने के बाद से लेकर अब तक दरखने ने उसे नहीं देखा था। दरखने हैरान थी, वो औरत कैसे मर सकती थी? वो मर नहीं सकती थी। ऐसे कैसे बिला वजह वो मर जाती? उसका राज कब खुला था? वो इसी सोच में थी, जबकि दूसरे गांव में जब अकबर खान और रेहाना खान को ये खबर हुई तो शेरियार और बिलावल भी वहीं बैठे थे। बाबा जान, हम अफसोस के लिए चलेंगे। शेरियार जरा मुस्कुरा कर बोला। हम कहीं नहीं जाएंगे, जो होना था वो हो गया। वो संजीदगी से बोले। ऐसे कैसे? आपको पता भी है वो उसकी माँ नहीं, उसकी पहली मोहब्बत है जो मर गई। हैरानगी है ना? अब उसका चेहरा देखने चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ बख्तियार खान का चेहरा कैसा दिखेगा गम में। वो मुस्कुरा कर बोला जैसे मज़े ले रहा हो। शेरियार बहुत होगी, अपने दिलो दिमाग से उसके लिए अदावत और नफरत निकाल दो। अकबर खान ने कहा, जबकि वो नफी करने लगा। सुधरे आप होंगे, मैं नहीं। मेरी जंग उससे आज भी वही खड़ी है, तो मुझे ये दर्स ना दें प्लीज़। अगर मेरे साथ चलना है तो चले, वरना मैं जा रहा हूँ, वो बोला, जबकि अब तो और अदावत बढ़ गई थी। जब से पता चला था दर हकीकत परिवश बख्तियार की बहन है। शेरियार अकबर खान गुस्से से भड़के, मगर वो सुनने वाला कहाँ था। वो जो ये अपनी माँ लाया है ना, उसकी सगी, इससे जाकर कहो रोके इस मनहूस को, वो जान से मार देगा इसे। वो सुकून से मुस्कुराता रहा, जबकि अकबर खान बिलावल बची गए। आप कुछ भी कर लें, मैं तो जाऊंगा, वो ज़िद्दी लहजे में बोला, जबकि अकबर खान सबसे मुठियां बेच गया। मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। बीजान की अचानक आवाज़ पर शेरियार ने उनकी जानिब देखा। मैं देखना चाहती हूँ उस औरत का चेहरा। उन्होंने बस इतना ही कहा और खुद को चादर में अच्छे से छुपा लिया। शेरियार ने बाप की तरफ देखा तो पहली बार वो सर झुका चुका था। जानते तो सभी थे। मैं भी चलना चाहती हूँ। अरूश की आवाज़ पर शेरियार ने उसकी सीम देखा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, वो टका सा जवाब दिया। अरूश ने उसे जख्मी नजरों से देखा और शेरियार ने निगाह फेर ली। जाओ तुम अंदर, वो सख्ती से बोला। अरूश सबके सामने उसे क्या कहती? पलट गई। वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी और शेरियार शायद पहचान गया था कि वह क्यों जाने की बात कर रही है। अरूश चली गई और शेरियार बीजान का हाथ पकड़ के बाहर ले आया। दूसरी तरफ बरीरा भी तैयार थी जाने के लिए और अकबर खान को चार न चार उन सब के साथ उठना पड़ा और वे सब बख्तियार की माँ की मौत का अफसोस करने के लिए चले गए। दरखने हवेली में दाखिल हुई थी। उसके पीछे मुराद था। बख्तियार ने मुराद को शदीद बरहम होकर देखा। वो बेबसी से सर झुका गया। उसने दरखने को बहुत रोका था, मगर वो गुस्से से उसे झड़क कर हवेली में आ चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं था कि वो औरत मर गई है। लोग उनकी तदफीन का पूछ रहे थे, जिस पर बख्तियार ने कह दिया कि वो कर चुका है। ताज्जुब से लोग उसे देख रहे थे, मगर गम अलग था। सब जानते थे उसकी अपनी माँ से मोहब्बत और दीवानगी। तभी तो दरखने बेचैनी से सब देखने हवेली पहुंच गई थी, लेकिन जानदार भी उसे फिक्र थी। तभी परिवर्श के हवाले कर आई थी। यहाँ लाके उस जादूगरने की नज़र जो पड़वाना नहीं चाहती थी। औरतें दरखने से भी मिलने उठी। दरखने बख्तियार को देखने लगी, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था।
وہ مل کر خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن بار بار اس کی سمت دیکھتی، اس کا چہرہ بے حد اسمارٹ تھا۔ کچھ لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو درخت اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ جوان جوان ہی تھے، سارے ایسے لگا اس کے دوست احباب ہیں۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، درخنے نے کہا۔ یہ کانفیڈنس بختیار کا ہی دیا ہوا تھا جس پر وہ چلتی تھی، ورنہ اس کی اتنی مجال بھی تھی وہ زبان کھولتی کسی کے آگے۔ بختیار نے اس کی جانب دیکھا اور پھر مراد کی طرف دیکھا۔ ان کا شوق پورا ہو چکا ہے، انہیں ان کے گھر پہنچا دو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے آپ سے بات کرنی ہے بختیار، درخنے غصے سے بولی۔ بختیار نے مراد کو اشارہ کیا، جبکہ مراد نے درخنے کو بے حد بے چارگی سے دیکھا کہ پلیز یہاں سے چل لیں وہ، کیونکہ ان کا خان کیا کر رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تم اکیلے میں ملو، اچھے سے دیکھ لوں گی، وہ پرانے لہجے میں لوٹتی، بنا ان سب کا لحاظ کیے بھڑک کر کہتی۔ وہاں سے مڑی اور ابھی اگلا سانس ہی لیتی کہ سامنے سے بھی جان، بریرہ، بلاول، شہریار اور اکبر خان کو آتے دیکھ اس کے قدم رک گئے۔ وہ سب اندر آ رہے تھے، بختیار نے بھی ان سب کو دیکھ لیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، بختیار کے پاس بیٹھے لوگوں نے کہا، جس پر وہ سر ہلا گیا اور وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ تو حویلی میں درخنے کی فیملی اور بختیار کے علاوہ صرف زرینی تھی، جس کی جان کے لالے پڑے تھے۔ بختیار نے درخنے کو ایک طرف کیا اور ان سب کے سامنے آ گیا۔ بی جان اس کے نزدیک آئی۔ افسوس ہوا بیٹا، وہ اچھی خاتون تھی، وہ بولی۔ بختیار ہنس دیا اور سر ہلانے لگا۔ سب نے حیرانگی سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ یقیناً شکریہ، بی جان کو اتنا کہہ کہ وہ ان کی آنکھوں کی نمی کو دیکھنے لگا، جس سے وہ صاف کرتی گہرا سانس بھر گئی۔ میری خواہش تھی میں ایک نظر انہیں دیکھتی، وہ بولی، جبکہ بختیار کچھ نہیں بولا۔ بریرہ بھی وہیں کھڑی تھی، مگر ہمت نہیں پا رہی تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ شہریار، بلاول سب اس کی صورت دیکھ رہے تھے، جہاں ہلکی سی مسکان تھی، اور اس مسکان پر تو درخنے بھی حیران تھی۔ بختیار نے بی جان کو صوفے پہ بیٹھنے کے لیے کہا، جبکہ باقی کسی کے ساتھ یہ لحاظ نہیں برتا۔ قدم چل رہے تھے اکبر خان کو اپنی حویلی میں دیکھ کر، مگر وہ خاموش تھا۔ شاید سامنے بیٹھی اس عورت کا لحاظ تھا، ورنہ کسی کا لحاظ ان میں سے وہ کبھی رکھ لیتا، یہ ناممکن تھا۔ بی جان کی آنکھیں بھیگنے لگی اور بھیگتے بھیگتے وہ بے ساختہ رو دی، جبکہ وہ لب دبائے بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں چلا بختیار، کب زندگی کیا ہوگی، میں ایسی نہیں تھی، وہ بولی تو لہجے میں صدیوں کی تھکاوٹ تھی۔ سب دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بی جان کو تو پہلی بار بولتے سنا تھا، لیکن سامنے والا سمجھ سکتا تھا کہ وہ جس زہر سے آزاد ہوئی ہیں اور سوچنے سمجھنے کی جس کیفیت میں ہیں، ان کا رد عمل یہی ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں، وہ روتے میں کچھ حیران تھی، کب سب مجھ سے دور ہو گئے۔ وہ بے بسی سے لب دبا گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بل بل بہہ رہے تھے۔ میرے بچے، جنہیں اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا، وہ مجھے حقیر سمجھنے لگے۔ میں بس ایک بات سوچتی رہی کہ ایسی کیا غلطی ہوئی مجھ سے۔ انہوں نے آنسو صاف کیے، جبکہ بختیار نے گہرا سانس بھر ڈالا۔ ان کی تکلیف جو محسوس ہوئی، اب تو اس کے سینے میں بھی یہ سوال تھا کہ ایسی کیا غلطی تھی اس کی جو وہ یوں پھنس گیا، اور بی جان کے سارے بچے شرمندگی کے اظہار میں کھڑے تھے۔ درخنے خود بھی کہ اس نے آج تک خود کبھی بی جان کی فیلنگز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اکبر خان تو ٹوٹنے لگے تھے جب سے وہ بیٹی کے آگے، بیوی کے آگے اور بہن کے آگے بے پردہ ہوئے تھے۔ تب سے ان کی گر چمک ختم ہو رہی تھی، غلطی نہ ملی اور نہ ہی وجہ۔
مگر اب بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے، جیسے زندگی سے بہت سا ہٹا ہو۔ انہوں نے کچھ توقف لیا۔ خیر دیکھو، میں بھی کتنی پاگل ہوں، تم تو دماد ہو میرے، کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ مجھے واقعی بہت دکھ ہے ان کے چلے جانے کا۔ وہ بولی۔ بختیار لب جو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ واقعی سب سے زیادہ بے قصور تھی کہ کب اس جادو میں پھنسی نہ وہ جانتی تھی، اور اب آزاد ہو گئی تو عمر کے اس حصے میں بھی انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ساری زندگی ہوا کیا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ رات یہیں رکیں۔ وہ اتنی دیر میں بس اتنا ہی بولا جبکہ بی جان ہنس تھی۔ شہریار اور درکنے نے تو پہلی بار ہی انہیں ہنس سے دیکھا تھا، یا پھر بلاول اور شہریار کے دماغوں میں کوئی بچپن کی یاد تھی۔ درکنے کے تو وہ یاد بھی نہیں تھی۔ اٹھ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ جگہ بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا بیٹا، ہمیں اپنی اپنی جنگیں اپنے ہی ہجروں میں ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ وہ پیار سے بولیں اور سر اٹھا کے ان سب کو دیکھا۔ وہ بی جان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ خفیف سی ہوئی۔ بختیار بھی اٹھا۔ میری حویلی سے جا سکتے ہو تم سب، کڑک لہجے میں وہ ان سب کو بولتا تو جیسے سب ہوش میں آئے۔ اور شہریار نے اس کی جانب دیکھا، پھر بی جان کو دیکھا، اور سب سے پہلے وہاں سے نکلا تھا۔ ان کے پیچھے بلاول، اور پھر بے حد لاچار اور کمزور ہوتے اکبر خان۔ بریرہ معلوم نہیں کیوں بختیار سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا، اور بی جان اس کا شانہ پھر تھپتھپا کر چلی گئی، جبکہ وہ بھی ہلکا سا مسکرایا، اور دیکھنے پتھر بنی اسے دیکھ رہی تھی، جسے وہیں چھوڑ بختیار بھی وہاں سے نکل گیا۔ شہریار حویلی پہنچا اور غصے سے دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیجا نے اس کو دیکھا تھا، مگر بولی کچھ نہیں، اپنے کمرے میں چلی گئی، اور شاید کوئی بھی کچھ بولنے قابل نہیں تھا۔ تبھی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اروش بیڈ پہ بیٹھی تھی، رونے کا شغل جاری تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے روتے دیکھ اور بھڑک اٹھا۔ مر گیا ہوں جو غم منا رہی ہو، وہ غصے سے بولا۔ مر جائیں گے تو غم نہیں مناؤں گی، وہ بھی پھنکاری۔ دیکھو میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، مجھ سے بحث مت کرنا، شہریار کرایا۔ اروش لب دبا گئی۔ کسی دن اس زبان کو لگام بھی دے دو، وہ گھور کر بولا۔ اروش کو اور بھی رونا آنے لگا۔ آنسو صاف کر کے وہ بیڈ سے اٹھ گئی اور واش روم میں چلی گئی، جبکہ شہریار سر تھام کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اپنی فیلنگز اس کی ماں نے ان میں سے کسی سے آج تک شیئر نہیں کی تھی، اور اسے بختیار کے سامنے اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ وہ غصے سے سوچنے لگا، جبکہ دل میں کہیں آواز اٹھی، کیا ان میں سے کسی نے ان سے کبھی پوچھا تھا کہ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جب اس کا باپ انہیں مارتا پیٹتا تو جوان ہونے کے باوجود کبھی وہ ماں کا سہارا بنے تھے؟ دونوں بھائی دیکھ کر ایسے گزر جاتے تھے جیسے سب ایک عام بات ہو، اور وہ عورت اجنبی عورت ہو جس سے کوئی واسطہ نہ ہو، تو وہ ان سب کو وہ اہمیت کیوں کر دیتی؟ لیکن پھر بھی وہ اولاد ہے ان کی، اس نے دل کو ڈپٹا اور دل خاموش ہو گیا۔ مگر واش روم سے نکلنے والی اروش میڈم خاموش ہونے والی نہیں تھی۔ وہ باہر آئی اور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شہریار نے اس کی سیم دیکھا، حالانکہ وہ پیٹھ موڑے لیٹی ہوئی تھی، پھر بھی وہ اسے وہاں ہوئی ساری کہانی سنا گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی کمزور مرد تھا، وہ بیوی کو ساری باتیں بتانے کا شوق رکھتا تھا، بس اس لیے کہ کیا وہ صحیح سوچ رہا ہے۔ بہت اچھا کیا بیت جان نے، جو آپ لوگوں کو ٹکے کی بھی اہمیت نہیں دی، آپ سب ڈیزرو کرتے تھے یہ۔ وہ تو ایک دم اٹھتے ہی چیخی، کیوں؟ کیا کیا ہے ان کے ساتھ ہم نے؟ بابا جان اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے تو وہ خود اٹھاتی اپنے حق کے لیے آواز۔ شہریار نے جیرا کی، اور آپ دونوں بھائیوں کو تو فالتو میں پیدا کیا ہے انہوں نے، تکلیفیں سہی
کر اس لیے کہ آپ لوگ یہ حرکتیں کریں؟ شہریار: ماں باپ کا اولاد پر بہت حق ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بات کیوں سمجھیں گے؟ آپ نہایت آوارہ انسان ہیں۔ وہ بھنکاری: میری بدعا آپ کی اولاد آپ کی جیسی ہو۔ آپ کو احساس ہوگا اس تکلیف کا جو بی جان کے سینے میں آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے باپ کے لیے ہے۔ وہ ناگواری سے کہتی پھر لیٹ گئی۔ شہریار نے باقی بات تو سن لی تھی، لیکن گھوم کر دھیان اس بدعا پر ٹھہر گیا۔ سنو، تمہارا مستقبل میں کوئی پلان ہے جو ایسی بدعائیں دے رہی ہو؟ وہ سب بھول کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں تو آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، جب موقع ملا چلی جاؤں گی، اس نے کہا جب کوئی شہریار کی پیشانی پر بل ڈلے۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور سامنے لیٹی عروش کے نزدیک پہنچتے ہی اسے بازوں میں اچک لیا۔ شہریار: وہ داڑھی۔ اس نے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ میں جان سے مار دوں گی آپ کو۔ وہ سٹ پٹائی کیونکہ اس کی آنکھ کے دل پر پریشان کر چکے تھے۔ یقیناً تم مجھے پچھلے 8-9 ماہ سے مار ہی رہی ہو، اس نے نرمی سے کہا، اور عروش کو بیڈ پہ لٹا دیا۔ اور اس کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے اور شہریار کے طور اتوار کچھ خاص نیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور عروش کو ماضی تڑپ پر یاد آیا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھی اور دو جا کھڑی ہوئی۔ عروش: جسٹ انف، شہریار بڑھ گیا جبکہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نہیں، وہ بس بسی سے بولی کہ وہ قبول ہی نہیں کر سکتی تھی اس سے مزید۔ وقت گزر گیا ہے، نکل آؤ اس وقت سے، جو ہو چکا ہے وہ ماضی ہے۔ اور آپ کو اپنے ماضی پر ذرا شرمندگی نہیں ہے شہریار؟ وہ چیخی اور رونے لگی۔ آپ کو شرمندگی نہیں ہے؟ آپ اب بھی صرف مجھے حاصل ہے؟ شرمندگی بہت ہے، میں غلط راہ پر تھا لیکن اب سیدھی راہ پر آ تو رہا ہوں، تو کیوں نہیں میرا ساتھ دے رہی؟ وہ ایک دم اس کے بازو جھنجھوڑ کر بولا۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ عروش نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ تم میرے سینے کا درد بن گئی ہو، اور میں ہلکان ہو رہا ہوں تمہاری محبت میں۔ تم بات سمجھ ہی نہیں رہی ہو۔ وہ بولا تو کافی سنجیدہ تھا جبکہ غصہ بھی الگ تھا۔ عروش کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ شہریار کو اس کی آنکھوں میں بے اعتباری دکھائی دے دی تھی۔ یہ بے فضول تھا کہ وہ اسے آزاد چھوڑ دیتا۔ جب تک اپنا احساس اس میں نہ چھوڑتا تب تک ہوس بھرے لمس اور محبت کے ذرا سے لمس کا اسے فرق نہ سمجھاتا تو وہ سمجھتی نہ۔ اس نے عروش کے گلے سے دوپٹہ کھینچا اور اس کے دونوں بازو زبردستی باندھ دیے۔ نہیں پلیز، میرے ساتھ مت کیجیے گا وہ سب، میں نہیں بننا چاہتی آپ کی حوس کا نشانہ۔ شہریار پلیز، وہ چلائی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ شہریار نے اس کے پسینے سے بھیگے چہرے پر سے اس کے بکھرے بال ہٹائے اور اسے بڑی چاہت سے دیکھا۔ میں قسم کھاتا ہوں اس کے بعد اگر تم مجھے اپنے قریب کبھی نہیں آنے دو گی تو ساری زندگی بھی نہیں آؤں گا، لیکن محسوس کرو اس فرق کو اور میری بات کا یقین کرو، شاید تم کچھ اعتبار کر لو مجھ پر۔ اس نے کہتے ہی اس کے بھیگے چہرے پر نرمی سے لمس بھی کرنا شروع کر دیا۔ عروش کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ بدحواسی ہوتی وہ چکرا کر گرتی کہ شہریار نے اسے تھام کر بستر پہ لٹا دیا۔ وہ اس کے لمس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ماضی اس کی یادداشت میں اب بھی بیٹھا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے پر محبت بھری نشانیاں، ارد گرد نشاور
کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے لمس اور محبت کا جنون سر توڑ کر ابھرا، اور وہ ان کامتے بے بسی سے سکتے سرخ پنکھڑی کی مانند ہوتے لبوں پر چکا، اور یہ کوئی امرت سے کم نہیں تھا، یہ شہریار کا احساس تھا، کیونکہ عروش اب تک اس کے سحر سے بھاگنے کو بےتاب تھی۔ شہریار اس پر برس رہا تھا، اس کے سانسوں کی ناہمواری اور گھٹن کا احساس جب بڑھنے لگا تو دور ہوا اور عروش پہ دم سی ہو گئی۔ اس نے سکون تو اس کے لبوں کے کناروں سے نکلتی خون کی لکیر کو انگلیوں کے پور پر چن لیا اور مسکرا دیا۔ عروش آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اس نے بڑی محبت سے اس کے دونوں گالوں اور پیشانی پر پیار کیا اور سیدھا ہو گیا۔ اتنی نفرت نہ کرو مجھ سے، میں ڈوب رہا ہوں اتنا ہی تمہاری محبت میں، وہ اس کا گال سے ہلاتا خمار سے بولا تھا۔ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتی اب بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ حلیہ بے ترتیبی کا شکار تھا جو شہریار کے حواس خراب کر رہا تھا۔ وہ سیدھا اور اپنی قمیض کے بٹن کھول دیے، یہاں تک کہ عروش کا رونا بڑھنے لگا۔ شہریار پیشانی پر تیوری چڑھائے دیکھنے لگا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ جھنجھلا کر بولا، جبکہ وہ سسکیاں بھر رہی تھیں۔ اس کے انداز میں اپنے لیے نفرت عجیب برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ شہریار اس سے دور ہو گیا، مٹیاں بھینچ لیں، جبکہ عروش اب بھی رو رہی تھی۔ اس کی نفرت شہریار کو مار رہی تھی، وہ سمجھ نہیں رہی تھی، وہ اپنی جگہ کھڑی تھی، جبکہ شہریار پاگل سا ہو رہا تھا۔ اپنے غصے کا شدید اظہار کرتا وہ ٹیبل پہ لات مارتا وہاں سے نکل کر چلا گیا، جبکہ عروش کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ رات بہت دیر ہو چکی تھی، درخنیں تو پاگلوں کی طرح بیٹھی ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جو جانے دار سے کھیل رہے تھے، اور وہ نواب زادہ جسے ابھی اپنے ہونے تک کی تمیز نہیں تھی، وہ یہاں آتے ہی نیند ویند سب بھلائے، رات کے 2 بجے بھی سکون سے ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور نہ ہی اسے بھوک لگی تھی اور نہ ہی اسے کوئی اور مسئلہ ہو رہا تھا۔ جبکہ وہ وہاں تھا تو اس کے پیٹ میں گیس کا بننا عام بات تھی، اور درخنیں اسے لے لے کر گھومتی تھی۔ بی جان کی گفتگو سن کر وہ آج خود بہت پریشان تھی، حالانکہ وہ بیٹی تھی، پھر بھی اس نے کبھی بی جان کا غم جانتا نہیں تھا۔ افسردگی سے بیٹھی وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں چلا پریوش اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا چکی تھی، اور جانیدار صاحب بختیار کے اناڑی پن کا شکار بن رہے تھے۔ احساس تو تب ہوا جب اس کے چیخ کر رونے کی آواز ابھری۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر سر تھام گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم لپکی اور اس کے اوپر سے جانیدار کو اٹھا لیا۔ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ بختیار سکون سے بولا۔ اب میرا پرابلم ہے، وہ گھور کر بولی۔ ٹھیک ہے، آؤ حل کر لیتے ہیں اس مسئلے کو۔ وہ اسے اپنے پہلو میں لیٹنے کی دعوت دینے لگا۔ کبھی نہیں، درخنیں کہہ کر جانیدار کو دوبارہ بلینکٹ میں کرنے لگی۔ ایک تو ایسی چلا رکھا تھا، اوپر سے کمبل سے نکال کر اس کو سینے پر بٹھائے ہاتھوں سے اٹھا رکھا تھا۔ چند دن کا بچہ تھا، وہ کچھ ہو جاتا تو مگر نہیں، جنگلی تھا وہ خود۔ وہ دل میں سوچتی اسے دوبارہ بلینکٹ میں بند کرنے لگی۔ میں تمہیں بلا وجہ ڈھیل دے رہا ہوں اور تم سر پر ناچ رہی ہو۔ وہ سیدھا ہوتا اس کی شکل دیکھتا بولا، مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی۔ درخت نے جانیدار کو سینے سے لگا لیا۔ تو نہ کرو، لیکن مجھے بیکار ناولوں کی ہیروئنوں کی طرح صوفے پر سوتے ہوئے نہ ملو۔ شرافت سے ادھر آ کے لیٹ جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لہجے کی نرمی تو ساری اپنی دوسری بیوی کو دے آئے ہیں کہ جو مجھے کھانے کو دوڑتے ہیں، لیکن میں بھی کوئی بات نہیں مانوں گی،
لیکن اگر میں بھی کوئی بات مان لوں تو درکنے نام نہیں میرا۔ وہ غصے سے بولتی پلٹ گئی، جبکہ بختیار ایک دم اٹھ کے اسے کھینچ چکا تھا اور درکنے جانے دار سمیت اس کی گود میں تھی۔ کچھ ایسے کہ درکنے کی پشت بختیار کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور بختیار نے درکنے سمیت جانے دار کو بھی تھام لیا۔ سائیں مجھے تھکائے نا، وہ آہستگی سے اس کے کان کے قریب بولا، جبکہ درکنے کو اس کے ہلتے لب اپنی کان کی لوح پر سرسراتے محسوس ہوئے۔ 8 ماہ بعد اسے محسوس کیا تھا۔ دل پہلے دن کی طرح دھڑکنے لگا۔ میری ساری نرمی، ساری سختی آپ کے لیے ہے۔ فضول باتوں پر یقین کرنے سے بہتر ہے میری بات کا اعتبار کریں۔ اور سچ یہ ہے کہ تم دھوکے باز ہو، فریبی ہو۔ درکنے نے اس کی بات پوری کی۔ بختیار اس کی صورت دیکھنے لگا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ شاید آخری بار پوچھ رہا تھا۔ نہیں ہے، ہٹے اب، وہ بھڑک کر کہتی اٹھی۔ بختیار نے سر ہلایا اور خاموشی سے دور ہو گیا، جبکہ درکنے نم آنکھوں کو صاف کرتی جانے دار کو جلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ سو گیا، اور سو تو وہ پہلے بھی گیا تھا۔ بختیار آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ درکنے کے پاؤں شل ہو گئے۔ اس نے بختیار کی جانب دیکھا، کیا وہ واقعی سو گیا بیٹھے بیٹھے؟ وہ آہستگی سے اس کے نزدیک آئی اور چیک کرنے لگی، لیکن کوئی رسپانس نہ پا کر یقین ہو گیا وہ سو گیا ہے۔ گہرا سانس بھرا اور جانے دار کو بیڈ پہ لٹایا۔ جانے دار، وہ بیٹے سے مخاطب ہوئی، بہت بے ایمان ہو تم، منہ پھلا کر کہتی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور ناراضگی سے اسے ہٹا دیا اور خود دوسری طرف لیٹ گئی۔ بیچ میں جانے دار تھا، جبکہ ایک طرف وہ خود اور دوسری طرف وہ بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ درکنے نے اسے لاپرواہ ہو کر سونا چاہا، مگر لاپرواہی بڑھتی نہیں گئی۔ وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور جانے دار کو سائڈ پہ کر کے تکیے لگائے اور خود بیچ میں آ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ بیٹھا تھا اور سو چکا تھا۔ وہ درکنے کے مقابل میں تو بہت بڑا تھا۔ وہ اٹھی اور زبردستی اسے کھینچ کر سیدھا کرنے لگی، اور کچھ دیر میں وہ اسے لٹانے میں کامیاب ہو ہی گئی، یہاں تک کہ اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ دھڑکتے دل کی کیفیت کو سنبھالتے وہ اس کے پہلو میں لیٹ گئی اور اسے کروٹ موڑ کر جانے دار پر ہاتھ رکھ لیا۔ معلوم نہیں کیوں وہ اتنا گھبرا رہی تھی، اور اس سے پہلے وہ اپنی چیپ حرکت پر جھنجلا کر دوبارہ اٹھتی، بختیار کا بھاری بازو اور ٹانگ اس پر تھی۔ اس نے اسے گھسیٹ کر خود میں سمو لیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ بخت، مدھم آواز میں بولی، بے ایمان آپ ہیں، میرا بیٹا نہیں۔ میں اور میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ بے ایمان، بے وقوف اور بے حد سیدھے صرف آپ ہیں۔ وہ زبردستی اس کو جھگڑے اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا زبردست نشان چھوڑ چکا تھا۔ درکنے پھڑ پڑانے لگی، مگر بختیار کی گرفت کمزور نہیں تھی۔ فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے، باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی، سو جائیں اور بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا سائیں۔ میں آج کل اپنے حواسوں میں نہیں ہوں۔ وہ اسی نشان پہ پیار کرتا، اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بنا گہرے سانس بھرنے لگا، جبکہ درکنے اسی سے ناراض اسی کی باہوں میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔